अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। हज़रात मोहतरम, आज हम अपने इस मुख्तसर सी वीडियो में दर्स कुरान में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के पास गए तो फ़िरौन के पास जाने के बाद हज़रत मूसा ने आखिर क्या कहा और फिर मूसा को फ़िरौन ने क्या जवाब दिया, और मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास जाकर उन्होंने किसको कहा कि इनको हमारे साथ भेज दो। ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, अवलम यहदी लिल्लज़ीना यरिसूनल अर्द मिन बादि अहलिहा अल्लाह नशाउ असबनाहुम बिज़ुनूबिहिम व नतबअ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यस्माऊन। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया, क्या ये बात भी उन लोगों को शऊर व हिदायत नहीं देती जो एक ज़माने में ज़मीन पर रहने वालों की हलाकत के बाद ख़ुद ज़मीन के वारिस बन रहे हैं कि अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों के बाइस उन्हें भी सज़ा दें और हम उनके दिलों पर उनकी बदअमालियों की वजह से मोहर लगा देंगे। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सो वो हक़ को सुन और समझ भी नहीं सकेंगे। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक दाइमन अबदा। हज़रात मोहतरम, इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तिलकल क़ुरा नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइहा वलक़द जाअतहुम रसूलुहुम बिलबय्यिनाति फमा कानू लियुमिनू बिहा कज़्ज़बू मिन क़ब्लु कज़ालिका यतबअुल्लाहु अला क़ुलूबिल काफ़िरीन। ये वो बस्तियां हैं जिनकी ख़बरें हम आपको सुना रहे हैं, और बेशक इनके पास इनके रसूल रोशन निशानियां लेकर आए तो वो फिर भी उस काबिल ना हुए कि उस पर ईमान ले आते जिसे वो पहले झुटला चुके थे। इस तरह अल्लाह काफिरों के दिलों पर मोहर लगा देता है। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह ने फरमाया, वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहदिन व इन वजदना अक्सरहुम लफासिकीन। और हमने उनमें से अक्सर लोगों में अहद का निभा न पाया और उनमें से अक्सर लोगों को हमने नाफरमान ही पाया। सुम्मा बअसना मिन बादिहिम मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔन व मलाइही फ़ज़लमू बिहा फ़न्ज़ुर कैफ़ा काना आक़िबतुल मुफ़सिदीन। फिर हमने उनके पास मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ फ़िरऔन और उसके दरबारी सरदारों के पास भेजा तो उन्होंने उन दलाइल और मोजज़ात के साथ जुल्म किया। फिर आप देखिए कि फ़साद फैलाने वालों का अंजाम आखिर कैसा हुआ। वक़ाल मूसा या फ़िरऔनो इन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन हक़ीक़ुन अला अल्ला अक़ूल अलल्लाहि इल्लल हक़ क़द जिअतुकुम बिबय्यिनतिम मिन रब्बिकुम फ़रसिल मइया बनी इसराईल क़ाल इन कुन्ता जिअता बेआयतिन फ़ाति बिहा इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने ये वाज़ेह कर दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरऔन के बारगाह में पहुँचे तो फ़िरऔन से क्या कहा, उसी के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मूसा ने कहा, ए फ़िरऔन, बेशक मैं तमाम जहानों के रब की तरफ से रसूल बना कर भेजा गया हूँ, रसूल आया हूँ तमाम जहानों के रब की वजह से। आगे अल्लाह ने फरमाया, मुझे यही ज़ेब देता है कि अल्लाह के बारे में हक़ बात के सिवा कुछ ना कहूँ। बेशक मैं तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियाँ लाया हूँ। सो तू बनी इसराइल को अपनी ग़ुलामी से आज़ाद करके मेरे साथ भेज दे। क़ाल इन कुन्ता जिअत बिआयतिन फ़ाति बिहा इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। उस फ़िरऔन ने कहा, अगर तुम कोई निशानी लाए हो तो उसे सामने लाओ अगर तुम सच्चे हो। फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिया थौबानुम मुबीन। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा नीचे डाल दिया। उसी वक्त वो सरीहन अज़दहा बहुत बड़ा एक सांप बन गया। आज के ज़माने में अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो जैसे एनाकोंडा जैसा सांप होता है, इससे भी ख़तरनाक सांप हो गया
وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تھا، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ بھی اسی وقت دیکھنے والوں کے لیے چمکدار اور سفید ہو گیا۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سابق ساکنین ارض کے بعد اس زمین کے وارث ہوئے، کیا انہوں نے یہ ہدایت نہیں پائی کہ ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں کی سزا دیں؟ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ حضرات محترم، اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے کفار کا حال اجمالاً اور تفصیلاً بیان فرمایا۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے، اور جب انہوں نے بار بار اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور متعدد بار یہ کہا کہ اگر تم سچے ہو تو چاہیے کہ تمہاری مخالفت کرنے کی وجہ سے ہم پر عذاب آ جائے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا جن کے آثار اب بھی جزیرہ نمائے عرب اور اس سے ملحق علاقوں کے راستوں میں پائے جاتے ہیں، اور بعض عربوں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ اس سے کوئی سبق نہیں حاصل کرتے تھے۔ حضرات محترم، مکہ کے کافر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور ہم آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو پھر آپ کی مخالفت کی وجہ سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ اہل مکہ جو قوم نوح، قوم سمود اور قوم مدین کے بعد ان علاقوں میں آباد ہوئے ہیں، کیا پچھلی قوم کے عذاب کے آثار دیکھ کر ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دے؟ ان کو عذاب نہ دینے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو عذاب دینا ہماری قدرت میں نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو عذاب دینا ہماری حکمت میں نہیں ہے۔ حضرات محترم، اور کفار مکہ کو عذاب نہ دینے کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب دے اس حالت میں کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ یعنی نبی جب تک تمہارے بیچ موجود ہے اللہ تم کو عذاب کیسے دے سکتا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت کتنا محبت کرتا ہے اپنے محبوب سے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کا محبوب ان کی درمیان موجود ہے، اسی لیے اس قوم پر اللہ نے عذاب نازل نہیں فرمایا۔ حضرات محترم، اسی طرح اس کے بعد فرمایا کہ اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے کفر اور عناد کی سزا کے طور پر ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ اور مہر سے مراد ان کے دلوں پر ایسی علامات ثبت کرتی ہیں جن سے فرشتے یہ جان لیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینا ہے کہ اگر آپ کی پیہم تبلیغ کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ جو ہے غم نہ کریں، آپ کی تبلیغ کے اثر آفرینی میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کو سزا دینے کے لیے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا پھر وہ کچھ نہیں سنتے، حالانکہ بظاہر وہ سنتے تو تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سننا وہ ہے جو سننے کے بعد اس کو قبول کرے، اور چونکہ وہ قبول نہیں کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سننے والے ہی نہیں تھے، یعنی وہ بہرے ہو چکے تھے سچ سننے میں۔ حضرات محترم، اس آیت کی ایک اور تقریر یہ ہے کہ کفار مکہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت کے لیے نااہل سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے، یعنی کوئی فرشتہ، جو نبی ہوتے ہیں ان کو فرشتہ ہونا چاہیے، آپ تو ہماری طرح ایک انسان ہیں، اس لیے ہم آپ کے دین میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے کہ محمد نبوت کے لائق نہیں، بلکہ حقیقت میں تو ان کے امتی ہونے کے اہل نہیں ہو تم لوگ، اس لیے ہم نے سزا کے طور پر تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب تم چاہو بھی تو ہمارے نبی کے امتی نہیں بن سکتے اور ان کے دین میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نعوذ باللہ من ذالک دائما ابدا۔ اللہ تعالیٰ اس برے عذاب سے ہمیں قیامت تک
محفوظ رکھے، ہمیشہ نبی سے محبت کرنے، نبی کی فرما برداری کرنے، اللہ سے محبت کرنے، اللہ کی فرما برداری کرنے میں ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ صراط المستقیم پر چلنے اور اسی پر ہمیشہ ثابت قدم رہنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ اس پوری آیت یعنی سابقہ امتوں کے عذاب سے کفار مکہ کا سبق حاصل نہ کرنا، اس پوری آیت کی دوسری تقریر یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے بعد جو لوگ اس خطے زمین پر آ کر آباد ہوئے، انہوں نے اس زمین پر آثار عذاب دیکھ کر یہ سبق کیوں حاصل نہیں کیا کہ پچھلی امتوں پر ان کے انکار اور تکذیب کی وجہ سے عذاب آیا تھا، سو اگر انہوں نے بھی انکار اور تکذیب کی روش برقرار رکھی تو ان پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ پھر خود ہی فرمایا انہوں نے یہ سبق اس لیے حاصل نہیں کیا کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور یہ مہر لگانا ان پر جبر اور ظلم نہیں بلکہ ان کے متواتر کفر اور عناد کا نتیجہ ہے، اور جب ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو وہ کسی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے نہیں سنتے۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، بے شک ان بستیوں والوں کے پاس ان کے رسول واضح معجزات لے کر آئیں، پس وہ ان پر ایمان لانے کے بالکل ایمان لانے کو تیار نہ ہوئے کیونکہ ان سے پہلے وہ ان کی تکذیب کر چکے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ حضرات محترم، اس سے پہلی آیتوں میں اللہ نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام کی امتوں کے احوال بیان فرمائے۔ ان رسولوں کی قوموں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی اور انجام کار ایسے عذاب سے دوچار ہوئے جس کی وجہ سے صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشاں بھی مٹ گیا۔ حضرات محترم، اور خصوصیت کے ساتھ ان 5 قوموں کے احوال اس لیے بیان فرمائے کہ یہ قومیں جزیرہ نما عرب اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں رہنے والی تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ڈھیل دی اور ان کو بکثرت نعمتیں عطا فرمائی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ الزام کر لیا کہ ان کا موقف درست ہے اور رسولوں کا پیش کیا ہوا دین غلط ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی علاقے میں مبعوث فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان 5 قوموں کے احوال بیان فرما کر مکہ والوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم کفر اور تکذیب میں گزشتہ قوموں کی پیروی نہ کرنا ورنہ تم بھی عذاب الہی کے مستحق ہو جاؤ گے۔ حضرات محترم، اس آیت میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو ان 5 قوموں کے احوال سے مطلع فرمایا، اور آپ نے کسی سے سنے یا کسی کتاب میں پڑھے بغیر ان قوموں کے احوال بیان فرمائے، جس سے معلوم ہوا کہ آپ کو یہ خبریں صرف وحی الہی سے حاصل ہوئی ہیں، اور جس پر وحی نازل ہو وہی نبی ہو سکتا ہے۔ نیز آپ نے یہ غیب کی خبریں بیان کی ہیں، اور نبی وہی ہو سکتا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے، سو آپ کا نبی ہونا واضح ہو گیا۔ ان خبروں کے علاوہ اور بھی بہت سے غیوبات کا آپ کو علم ہے، بلکہ آپ کو سب رسولوں سے زیادہ غیب کا علم ہے، تاہم آپ کو عالم الغیب کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ عالم الغیب کا لفظ جو ہے وہ عرف اور شرع میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ البتہ آپ کو جو ہے وہ مطلع علی الغیب کہنا درست ہے، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو غیب کا علم جاننے والا یہ کہنا درست ہے۔ غیب کا علم جاننا اور عالم الغیب ہونا، یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلع علی الغیب ہیں، غیب پر ان کو اطلاع ہے، اللہ رب العزت نے ان کو غیب کی خبریں دی ہیں، لیکن عالم الغیب کہنا درست اس لیے نہیں ہے کیونکہ عالم الغیب کا مطلب ہوتا ہے جو غیب کا علم بذات خود یعنی خود سے غیب کا علم جانتا ہو، جبکہ ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے غیب کا علم دیا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح تمام کے تمام نبی یہ معجزہ کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ان بستیوں والوں کے پاس ان کے رسول واضح معجزات لے کر آئے۔ اس آیت سے یہ تو صراحتاً معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 رسولوں کو واضح معجزات عطا فرمائے تھے، اگرچہ ذکر صرف حضرت صالح علیہ السلام کے اس معجزے کا کیا ہے، انہوں نے ایک پتھر کی چٹان سے اونٹنی نکالی، اور اس آیت سے اشارہ یہ
ہوا یعنی یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دے کر بھیجا، کیونکہ اگر نبی کے پاس معجزہ نہ ہو تو کسی بنیاد پر اپنی رسالت کو ثابت کرے گا، اور اگر نبی کے پاس معجزہ نہ ہو تو نبی جو ہے وہ صادق اور نبی کاذب میں امتیاز کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا۔ علاوہ ازیں اس حدیث میں اس پر بھی دلیل ہے کہ ہر نبی کو معجزہ دیا گیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اس قدر معجزات دیے گئے جن کی وجہ سے ایک بشر ان پر ایمان لے آئے، اور مجھے وہی یعنی قرآن مجید عطا کیا گیا جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی، پس مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے متبعین تمام نبیوں سے زیادہ ہوں گے۔ بالکل حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔